अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की बात तो ख़त्म हुई, लेकिन आखिरी रात की बात शायद मुझे करनी चाहिए। और ये वो रात है जिससे पहले हमें हमारी यूनिट्स और बटालियंस और रेजिमेंट्स जो है ना वो अलाट कर दी गई थी। मेरी तमन्ना थी कि मैं फ़ाइटिंग फ़ोर्स में जाता, पैदल फ़ौज में, और साथ ये भी था कि अगर खुदा न खास्ता मुझे तोपखाने में भेजा गया तो मैं तो कमीशन रिज़ाइन कर दूंगा, क्योंकि तोपखाने में वही रियाजी का हिसाब किताब था और मेरे जैसा काबिल आदमी तो गोले दुश्मन पे फेंकने की बजाय अपने सर पे मारता। तो एनीवे मुझे 25 बलोच रेजिमेंट जो है ना उसमें कमीशन मिला। अच्छा, अब रेजिमेंट क्या होती है और बटालियन क्या होती है और पलटन क्या होती है, ये ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहिए। तो ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में फ़ाइटिंग फोर्सेस जो हैं उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों के नाम पे मुख्तलिफ़ रेजिमेंट्स बनाई गई। एक रेजिमेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब रेजिमेंट गोरों ने 18वीं सदी में, 19वीं सदी में कायम की। इसी तरह बलोच रेजिमेंट, फिर मराठा, महार, इंडिया में और पाकिस्तान, उस वक्त तो यूनाइटेड इंडिया था। तो रेजिमेंट एक बहुत बड़ी फोर्स का नाम है। मसलन पंजाब रेजिमेंट, अब पंजाब रेजिमेंट में 100-200 बटालियंस हो सकती हैं और एक बटालियन 700-800 जवानों पे और अफसरों पे मुश्तमिल होती है। और इसी बटालियन को हम पलटन भी कहते हैं उर्दू में, और पलटन एक ज़्यादा प्यारा लफ्ज़ है जिसे हम जवान और अफसर अमूमन इस्तेमाल करते हैं। पलटन माँ के बराबर समझी जाती है। तो मुझे 25 बलोच रेजिमेंट में कमीशन मिला और इस पर ज़ाहिर है मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे एक स्टाफ थे, उन्होंने एक दिन पहले मुझे बता दिया कि तुम 25 में जा रहे हो। असल में मेरे दिल में कहीं कसक थी, ख्वाहिश थी कि मैं बंगाल रेजिमेंट में जाता, क्योंकि बंगाल देखने की तमन्ना भी बड़ी थी और बंगालियों से मोहब्बत भी इस सेंस में बड़ी थी कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि जिस वक्त 1857 की जंग आज़ादी में हम लोग दिल्ली की तरफ भाग रहे थे कि दिल्ली को गोरे फतह करना चाहते थे, और हमारे लोग जो हैं मर्दान से और पेशावर से और लाहौर, जेलम से और बहुत सारी जगहों से हमारे दस्ते जो थे इंडियन आर्मी के, ये उस तरफ जा रहे थे अंग्रेज़ों की मदद के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि अमूमन कहा जाता है, बल्कि कहा गया 1971 से पहले अमूमन कहा जाता था कि बंगाली छोटे, काले, बुज़दिल किस्म के लोग थे। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि बंगाल रेजिमेंट जो उस वक्त नेटिव बंगाल इन्फेंट्री कहलाती थी, वो कलकत्ता से 2 यूनिटें निकली और दिल्ली की तरफ बढ़ी ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ें। फिर इससे भी खुशी की बात ये थी कि मर्दान में जो यूनिट थी वो उधर से निकली कि नौशहरा कैंट पे कब्ज़ा किया जाए, जिस पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, इंडियन आर्मी का कब्ज़ा था। और ये वो लोग थे जिन्होंने बाद में सारे पसपा होके तो सैयद अहमद शहीद के जो मुजाहिदीन साथी बाकी मौजूद थे उन इलाकों में, मालाकंड में, ये उनके साथ बंगाली जा मिले और पूरे के पूरी पलटन जो है वहाँ शहीद हुई। लिहाजा इस हवाले से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं बंगाल रेजिमेंट में चला जाऊं तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वहाँ हालत ये थी कि हमारे पूरे कोर्स में, 16वें वार कोर्स में 120 के करीब कैडेट्स थे, 120 या 125 होंगे, 27 होंगे, और उनमें सिर्फ 10-12 के करीब जो थे वो बंगाली थे।
اب آبادی ان کی 54% تھی، لیکن ملازمتوں میں، سول ملازمتوں میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور آرمی میں تو بالکل ہی سمجھ لیں کچھ بھی نہ تھا کہ 120 لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اور ان میں صرف 10 بنگالی ہیں. تو وہ بنگالی ان میں سے 3 تو میرے بڑے گہرے دوست تھے. ایک محبوب تھا، ایک سارجنٹ حیدر علی تھا، ایک حفیظ الدین احمد. حفیظ پاکستان کی فٹ بال ٹیم کا کپتان بھی رہا، محمدن فٹ بال کلب ڈھاکہ کا کپتان بھی تھا. اور مزے کی بات یہ کہ وہ ہمارے پورے کورس کا سب سے سینئر کیڈٹ تھا. سب سے سینئر کو ہم بٹالین سینئر انڈر آفیسر بھی کہتے تھے. تو حفیظ سے میری دوستی بعد میں مشرقی پاکستان میں جا کے بے پناہ ہوئی، اور ہم جسور کنٹونمنٹ میں اکٹھے رہے. اور لیکن یہاں تک دوستی ہوئی کہ اس کے والد ایم این اے تھے عوامی لیگ کی طرف سے. تو وہ ایک گھر میں، ایک کنبے میں حفیظ شادی میں کرنے میں انٹرسٹڈ تھا، اور وہ مسلم لیگی تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا. حفیظ نے پھر مجھے کہا، میں نے جب انکل آنٹی سے سفارش کی تو وہ مان گئے، لیکن اتنی دیر میں پھر وہ خانہ جنگی شروع ہوگی، سول وار شروع ہوگی. اور حفیظ کی پلٹن جو فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی اس کی اور ہماری یونٹ کی اور دوسری یونٹوں کی آپس میں جنگ بھی ہوئی، اور یہ لوگ بارڈر کی طرف پسپا ہو گئے. لیکن کردار ان کا بہت اعلیٰ رہا کہ انہوں نے، ان کے اندر 5 ویسٹ پاکستانی افسرز تھے، ان کو بڑے آرام سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نکل جاؤ یہاں سے. تو ہوا یہ کہ جب میں پلٹن میں پہنچا دسمبر 1969 میں، تو مہینے ڈیڑھ بعد مجھے آرڈرز ملے کہ تم نے کشمیر کی سیز فائر لائن پہ 3 ماہ کے لیے جانا ہے. تو اس میں ہم کوئی 7-8 آفسر سلیکٹ ہوئے، جونیئر سیکنڈ لیفٹیننٹ. مقصد یہ تھا کہ جونیئر آفسرز کو سیز فائر لائن سے انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ ان کی ایک قسم کی جنگی حالت میں بھی ٹریننگ ہو سکے، جسے ہم ملٹری میں بیٹل اناکولیشن کہتے ہیں. تو وہ 3 ماہ ہم نے 4 ماہ کشمیر کی سیز فائر لائن پہ گزارے، اور یہ ٹیٹوال سیکٹر تھا. اور ان دنوں میں مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف، جو بیسیکلی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہی تھے ابھی بھی، ان کے خلاف مظاہرے ہونے شروع ہوئے تھے. اور ایک دن جب ہم بور پوسٹ پہ تھے، بور ہمارا یہ جو بریگیڈ تھا جس میں ہم بارڈر پہ گئے، جس میں 3 یونٹیں تھیں اس وقت، تو وہ 100 میل کے قریب ایریا برف زاروں میں ہم نے کور کیا، کبھی پہاڑ کے اوپر کبھی نیچے. تو ہم آخری پوسٹ پہ تھے جب رات کو 9-10 بجے ٹرانسٹر ریڈیو پہ ہم نے خبر سنی کہ ایوب خان یہ پہلی خبر یہ آئی کہ چٹاگانگ یونیورسٹی کے کچھ 5-7 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. انہوں نے جلوس نکالا، پولیس نے اور آرمی نے ان پہ فائرنگ کی، اور وہ اسٹوڈنٹس شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. مجھے پھر اس کے بعد نیند نہ آ سکی، کیونکہ مجھے اس وقت بھی احساس ہو رہا تھا کہ بنگال کے ساتھ ہم کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے. اور رات کے کوئی 2 بجے تک جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں اس اپنے بنکر سے نکلا. باہر 4-5 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، اور کوئی 500-700 گز آگے گاؤں تھا جس کا نام بھی بور تھا اور پوسٹ کا نام بھی بور ہی تھا. تو اس گاؤں میں ایک مسجد تھی، لکڑی کی مسجد تھی. تو میں رات کو 2 بجے نکلا، اور برف سے گزرتے ہوئے برف میں ہی میں نے وضو کیا
اور وہاں میں نے اللہ کو یاد کیا اور ساتھ میں نے دعا کی کہ مشرقی پاکستان میں امن ہو، مغربی میں بھی، لیکن مشرقی پاکستان میں خصوصاً امن ہو. اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے مشرقی پاکستان سے بڑی محبت ہے، کیونکہ مسلم لیگ نے جنم وہاں پہ لیا تھا. پاکستان بنانے والے وہی لوگ تھے، بنگالی تھے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ برٹش راج کے خلاف 3-4 بار جتنی بغاوتیں ہوئیں وہ بھی وہیں پہ ہوئیں. سراج الدولہ کی جنگ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے بعد تیتو میر اور حاجی شریعت اللہ، ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، تو وہ بھی بنگالی تھے سارے. تو ان حوالوں سے مجھے ان سے بنگالیوں سے بڑی محبت تھی اور میں نے یہ دعا اللہ سے مانگی. اتفاق یہ ہوا کہ اس پوسٹ سے ہم واپس کسی جو آزاد کشمیر ریجمنٹ تھی، ہم اس کی کسی اور پوسٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور میری پلٹن سے فون آیا کہ پلٹن جو ہے وہ اس کو مشرقی پاکستان جانے کے آرڈرز مل گئے ہیں، تو تم جب ادھر پہنچو گے لاہور تو ہم مشرقی پاکستان جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. میرے لیے یہ کمال کی بات تھی کہ رات کو میں نے دعا کی کہ پہلی تو یہی تھی کہ مارشل لا ختم ہو اور بنگال کے لوگ جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں، اور دوسری یہ تھی کہ وہاں سیز فائر لائن پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہوئی کہ ظاہر ہے ہم تو میدانی علاقوں سے گئے تھے، پی ایم اے ملٹری اکیڈمی میں پہاڑوں پہ اترنے چڑھنے کی ٹریننگ بھی ہوئی، لیکن وہ بڑے پہاڑ تو نہیں تھے. تو یہاں تو یہ تھا کہ صبح ہم ایک پوسٹ سے نکلے ہیں، برف اوپر سے پڑ رہی ہے اور 10,000 فٹ پہ شام کو پہنچے ہیں، اور رات کو آرڈر مل گیا آزاد کشمیر ریجمنٹ کے بٹالین کمانڈر کی طرف سے کہ کل صبح تم نے فلاں پہاڑ پہ پہنچنا ہے. تو اگلے دن پھر نیچے اترے اور پھر اگلے پہاڑ پہ چڑھ گئے. اگلے پہاڑ پہ رات آرام سے نہیں گزاری تو آرڈر ملا کہ صبح اترو اور اگلے پہاڑ پہ چلے جاؤ. تو اسی طرح ایک زیارت پوسٹ تھی، پہلے پیر صحابہ پوسٹ تھی ایک، وہاں پہ ایک قبر تھی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی صحابی کی قبر ہے، تو اس پوسٹ کا نام بھی پیر صحابہ تھا. تو پیر صحابہ ریلیٹیولی کوئی 7,000 فٹ کے قریب تھی، 6-7,000. تو اس پوسٹ سے جب ہمیں آرڈرز ملے کہ تم نے اب زیارت جانا ہے جو کہ 9-10,000 فٹ ہائٹ تھی اور پورے دن کا سفر تھا، اور برف 8-10 فٹ 20 فٹ برف پڑی ہوئی. تو جب ہم نکلنے لگے تو جو کمپنی کمانڈر تھا وہاں پہ پیر صحابہ کا، اس نے وہ وزٹرز بک ہمارے سامنے لائی کہ اپنے اپنے کمنٹس لکھ دو. تو میرے 5-6 دوست جو تھے، جن میں حیات تھے، شیرا تھا اور 5-6 لوگ تھے ہم، تو ان سب نے تو اچھے ریمارکس دیے کہ بڑی اچھی مہمان نوازی ہوئی وغیرہ وغیرہ. میں نے انگریزی میں ایک ایسا فقرہ لکھ دیا، کیونکہ پی ایم اے میں تو انگریزی آتی نہیں تھی، باہر آئے تو پھر انگریزی کا شوق بھی چڑھا کہ اب انگریزی سیکھے بغیر تو گزارا نہیں تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے ایسی انگریزی بولی جو جنرل ضیاء شہید کے بھی کان کھڑے ہو گئے. لیکن جب میری لکھنے کی باری آئی تو میں نے اس پہ لکھا کہ دس واز اے ویری ویل آرگنائزڈ بگری بٹ آئی ہیو تھرولی انجوائڈ اٹ اینڈ اٹ واز کمنگ ٹو ہیون آن ارتھ. اب بگری کا لفظ رگڑا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور فوجی جو ہیں اس کو سلینگ بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے معنی کو بڑا خطرناک بھی نکلتا ہے. تو سائن کر کے ہم چلے گئے اور اگلی پوسٹ پہ پہنچے ہیں رات کو 8-9 بجے قریب. اور وہاں پہ جب ہم اس پوسٹ کی طرف جا رہے تھے تو ایک بڑا خوفناک چیز جو میں نے زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار ہی دیکھی کہ ہم ابھی ویلی میں تھے تو پہاڑ پہ گڑبڑ، بہت شدید شور مچا، جیسے چیخنے دھاڑنے کا
شور, اور کسی نے شاؤٹ کیا کہ کوئی گائیڈ تھا, اس نے کہا جی یہ تو ایوالانچ آ رہا ہے. ہم کھڑے رہ گئے وہیں پہ, اور ہمارے سامنے کوئی کم از کم 20 فٹ چوڑا اور 10-15 فٹ گہرا, وہ اوپر سے برف کا پورا تودا نیچے اترا ہے, اور کیا کہیں گے اس کو کہ وہ تو ٹرین, ایکسپریس ٹرین سے بھی زیادہ سپیڈ سے گڑگڑاتا ہوا نیچے گیا. اور ظاہر ہم لوگوں کے دل پکڑے گئے کہ چند قدم دور ہوتے تو ہم 4-5 کا قیمہ بھی کہیں نہیں ملنا تھا. اینی وے یہ بھی ایک یادگار تھی. تو ہم رات کو پہنچے ادھر زیارت پوسٹ پہ, اور رات کو 2 بجے زیارت پوسٹ کمانڈر کو فون آ گیا. سلیپنگ بیگز میں گھسے ہوئے تھے, اور بنکر جو تھے جو ہمیں انہوں نے دیا اس میں بھی برف اندر آ رہی تھی. تو سلیپنگ بیگ سے سر نکالا تو جو کمپنی کمانڈر تھے وہ ٹارچ لی ہوئی, اور ہمارا جو سینئر افسر تھا اس کو انہوں نے آواز دی. عظمت اللہ نام تھا ان کا. عظمت اللہ بڑے بہادر آدمی تھے, اور بعد میں یہاں قصور کی طرف ایک پیر خانہ ہے, تو وہ اس کے پیر بھی رہے, اور ان کے ہزاروں مرید ہوئے جب آرمی سے وہ نکل گئے تھے. اب فوت ہو گئے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بخشے. تو کمپنی کمانڈر نے عظمت اللہ کو کہا کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ آفتاب کو نیچے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں بلایا گیا, اور رات کو ہی اسے وہاں پہ پہنچنا ہے. اب باہر برف گر رہی ہے, اور 9-10 ہزار فٹ ہائٹ پہ ہم, اور بٹالین ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات تھی. اس نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہر صورت آنا ہے, ورنہ انکوائری ہو جائے گی اس پہ. تو میں نے ظاہر ہے پھر مجبوراً نکلنا ہی تھا. 3 بجے قریب میں نکلا ادھر سے, اور مرتے صبح 7 بجے قریب میں ادھر ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں پہنچا. باقی بات بعد میں آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.